बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं जी, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है इस्लामाबाद में, वफाकी दारुल हुकूमत में। और उसी सिलसिले में मैं आपको कुछ बैकग्राउंड में जो कुछ चल रहा है, जो नज़र नहीं आ रहा, वो बता रहा हूँ। सबसे पहले तो एक ख़बर दूँगा आपको ब्रेकिंग, और वो ब्रेकिंग है कि मोहतरमा मरीम सफदर साहिबा ने अपनी जो एक ऑडियो उनकी लीक हुई थी और ऑडियो मंजूर-ए-आम पे आई थी, और उसके मंदरजात को और उसको असली मान लिया है। उस वीडियो में क्या कहा गया था, क्या क्या हो रहा था, और मरीम सफदर साहिबा उस वीडियो में क्या फरमा रही थी, ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। और सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि इसकी उन्होंने तस्दीक कर दी है, इकरार कर लिया है कि जी हाँ बिल्कुल वो वीडियो जाली नहीं, वो असली है, वो मेरी ही है, वो टोटे जोड़ के नहीं बनाई गई, वो जहाँ से भी आई वो असली ऑडियो है और मेरी ही आवाज़ है। ये मान लिया है उन्होंने। ये सारा इकरार कैसे हुआ, कहाँ हुआ, और आखिर मरीम सफदर साहिबा पे क्या मजबूरी थी कि वो इसको मानने पे तस्लीम हुई, और ये सारी आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ आज हुआ ये कि एक तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मरीम सफदर साहिबा ने, उसका भी ज़रा आपको बताते हैं कि बैकग्राउंड क्या है। मामला चल रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अपीलों की समाअत थी, और ये अपीलें मरीम सफदर साहिबा और कैप्टन सफदर साहब ने भी फ़ाइल की हुई हैं। वो फ़ाइल की हुई हैं कि जी हमें बिल्कुल बरी किया जाए, जो सज़ाएँ एहतसाब अदालत ने दी हैं वो बिल्कुल गलत हैं। नैब ने अपीलें फ़ाइल की हुई हैं कि जो एहतसाब अदालत ने सज़ाएँ दी हैं वो कम हैं, इनको बढ़ाया जाए। ये चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 2 ऑनरेबल जजेस समाअत कर रहे हैं, और इसमें यह भी बता दूं कि तवील अरसे से पेंडिंग पड़ी हैं ये अपीलें, और अभी हाल ही में इनकी हेयरिंग शुरू हुई। तो चंद माह पहले की बात है, उस वक्त कहा गया मरीम सफदर साहिबा की तरफ से कि जनाब हमारे वकील जो हैं वो तबीयत ठीक नहीं है। फिर उसके बाद कहा गया कि वकील तब्दील कर लिए गए हैं। अब इरफान कादिर साहब आए हैं, तो आज उन्होंने आर्गू करना था, नैब को भी नोटिस था, लेकिन हुआ ये कि इरफान कादिर साहब की तरफ से दरख्वास्त आई कि जी आज समाअत बिल्कुल ना बढ़ाई जाए आगे, और वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं, और उनको मुलतवी करने की कोशिश की गई। दिसंबर के सेकंड वीक में 17-18 दिसंबर की तारीख़ की बात की गई, 15 या 17 दिसंबर। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मरीम सफदर साहब ने और कैप्टन सफदर साहब ने कहा कि उनके बेटे की शादी है, इसलिए इन तारीख़ों को रहने दें। तो वो 21 दिसंबर तक, यानी कि एक महीना तकरीबन 1 महीने तक वो मुलतवी कर दी गई हैं। 1 महीने के बाद समाअत होगी। दूसरा ये हुआ कि कमरा अदालत में वो मीडिया टॉक करना चाह रही थी, तो वहाँ पे पुलिस ने रोक दिया, और मीडिया को भी रोका और मरीम सफदर साहिबा को भी रोका कि ये कमरा अदालत है, यहाँ पे प्रेस टॉक ना करें। उस पर ज़रा थोड़ी सी तलख कलामी भी। उसके बाद तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और अगेन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम सफदर साहिबा ने बात की अरशद मलिक साहब मरहूम की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की। उसके बाद शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का तज़किरा किया, और फिर आखिर में साकिब निसार साहब का मामला लेके आई, और उसमें उन्होंने मेरिट पे उधर जाने की कोशिश नहीं की। मेरिट पे बात नहीं कर रहे हैं कि वो मेरिट पे अपना केस खलास करवाएं। इमरान खान साहब पे तनकीद की, इमरान खान को बरी क्यों किया गया, ये सारी चीज़ें होती रहीं, लेकिन अपने मुकदमे की तरफ ज़रा कम उन्होंने तवज्जो दी, और साथ ही साथ जनाब फैज़ हमीद साहब को भी तनकीद का निशाना बनाया। उसके बाद जो बुनियादी बात है, जो इकरार किया गया, वो ये था, उनकी एक ऑडियो मंजर-ए-आम पे आ गई, जिसमें मरीम सफदर साहिबा ये कह रही हैं कि एक तो 92 न्यूज़ को अखबारात का इश्तिहारात नहीं देने, 92 न्यूज़ को नहीं देने, 24 न्यूज़ टेलीविज़न चैनल को नहीं देने, और समा को नहीं देने, और ARY को इश्तिहार नहीं देने। ये हिदायत जारी कर रही हैं, और ये हिदायत उस वक्त जारी कर रही हैं जब नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और मीडिया स्ट्रेटजिक सेल जो है वो मरीम सफदर साहिबा चलाती थी। प्राइम मिनिस्टर हाउस में होता था, और उसमें काफ़ी बड़ा नेटवर्क था, वो सारा कुछ वहाँ पे था। तो वहाँ पे जो ये काम है इश्तिहारात जारी करना, ना जारी करना, ये सारा काम होता है वजारत इत्तलात व नशरियात का।
اور الیکٹرانک میڈیا کو کتنا اشتہار جانا ہے، پرنٹ میڈیا کو کتنا جانا ہے، کس اخبار کو، کس ٹی وی کو کیسے کیسے، یہ سارا وزارت اطلاعات و نشریات کا یہ کام ہے۔ 0 پوائنٹ پہ ان کا آفس ہے، وہاں پہ یہ ڈیسیشن ہوتے ہیں، اور جو PID جسے کہتے ہیں، PIO بیٹھتے ہیں وہاں پہ، یا پھر فیڈرل منسٹر بیٹھتے ہیں کیبنٹ بلاک میں، وہاں پہ ہوتے ہیں، سیکٹری انفارمیشن کا کام ہے۔ لیکن اس آڈیو کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ وزارت اطلاعات و نشریات جو ہے وہ مریم صفدر صاحبہ چلا رہی تھیں، ڈیفیکٹو انفارمیشن منسٹر وہ تھیں، وہ احکامات دیتی تھیں کہ کس اخبار کو، کس ٹی وی کو کتنا اشتہار جانا ہے، کتنا نہیں جانا، کس کا گلا دبانا ہے، کس کا نہیں دبانا۔ تو یہ، اور اس میں قومی اسمبلی میں بھی سوال آیا تھا ایک دفعہ، تو اس میں بتایا گیا تھا، ریکارڈ پہ بتایا گیا تھا کہ 40 ارب روپیہ 5 سالوں میں مسلم لیگ نواز کی فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ نے 40 ارب روپیہ اپنے من پسند میڈیا ہاؤسز میں تقسیم کیا تھا، اشتہارات کی مد میں، اور جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ معاملہ اس وقت ہوا تھا۔ اب یہ آڈیو آ گئی تھی، اب منظر عام پہ آئی تھی، تو اس کا مطلب پہلے تو مسلم لیگ نواز والے خاموش تھے کہ کیا جواب دیا جائے، کیا نہ دیا جائے، لیکن یہ نہ تو ٹکڑے جوڑ کے بنائی گئی تھی، نہ ہی کوئی اس میں بیک گراؤنڈ میں کوئی آواز ڈالی گئی تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اسٹریٹ فارورڈ وہ گفتگو ایک پیس ہے وہ آ گیا تھا، اور وہ پیس اس وقت میڈیا میں بھی چل چکا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی دستیاب ہے۔ تو آج انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا۔ لیکن دوسری جانب ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیو ہے، جو مختلف تقریروں کے ٹکڑے جوڑ کر بنائی گئی ہے اور ایک پیس بنا کے اس کا فورنزک کروایا گیا، اور بیک گراؤنڈ میں باقاعدہ شور ڈالا گیا، شور ایک ہی لیول کا، اور یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو ہے ریکارڈ کی گئی ہے خفیہ طریقے سے، ایسا نہیں تھا۔ تو ان کا کوئی جواب وہ نہیں دے سکیں، اور اس میں صرف یہی تھا کہ بس اب ان کی سزائیں ہر صورت میں ختم کر دی جائیں۔ آج ان کا جو رویہ تھا وہ عدلیہ کو رام کرنے کے لیے تھا، اور کیونکہ ان کو شاید اندازہ ہو چکا ہے کہ دھمکیوں شمکیوں سے شاید ان کا کام مزید خراب ہو جائے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ دھمکیوں کا کوئی فائدہ ابھی تک ہوا نہیں ہے، اور دھمکیوں کے نتیجے میں کوئی ریلیف ملنے والا بھی نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے ذرا بڑا سافٹ سپوکن بات کی ہے اور تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، اور کہ جی عدلیہ میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اور جنہوں نے برے کام کیے ہیں تو ان کو ذرا سائڈ پہ کر دیں، اور ہمیں جو سزائیں دی ہیں اور جو غلط طور پہ دی ہیں ان کو آپ ذرا صحیح کر دیں۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، بہت سافٹ سپوکن تھیں، بہت زیادہ سخت آج ہارش گفتگو نہیں کی، لیکن کچھ چیزیں، لیکن اصل بات جو ہے کہ شہباز شریف صاحب اس پریس کانفرنس میں موجود نہیں تھے، بلکہ جو ان کے لائک مائنڈڈ ہیں صرف وہی تھے۔ شہباز شریف صاحب اور ان کا گروپ جو ہے، جو کہ بالکل اس طرف نہیں آتا، وہ سائٹ پہ تھے، انہوں نے آج پریس کانفرنس میں حصہ نہیں لیا، تو نہ ہی تشریف فرما تھے۔ تو یہ چیز ایک تو ہو گئی۔ دوسری جانب جو بیک ڈور میں چل رہا ہے وہ یہ ہے جی کہ عام انتخابات کی تیاری خاموشی سے ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں ایک طرف عام انتخابات کی تیاری ہو رہی ہے، دوسری طرف ان ہاؤس تبدیلی کی بھی بات چل رہی ہے، لیکن چونکہ ان ہاؤس تبدیلی میں نمبر پورے نہیں ہیں، اور جوائنٹ سیشن ہوا، جوائنٹ سیشن میں بھی اپوزیشن کے جو نمبر ہیں وہ کم ہوئے، اور حکومت کے تمام حکومت اور ان کے اتحادیوں کے تمام نمبرز پورے تھے، خواہ وہ نہ کوئی JKT گروپ کا بندہ مس ہوا اور نہ ہی کسی اتحادی جماعت کا۔ البتہ اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں نہیں تھے، اور کل جو PDM کا اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں PDM میں شامل جماعتوں کے جو ارکان نہیں تھے ان کو نوٹس دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا کہ آخر وہ جوائنٹ سیشن میں کیوں نہیں آئے، جبکہ وہ انتہائی ضروری تھا، اور اسی لیے حکومت اور اس کے مارجن میں بڑا فرق ہے۔ لیکن جو اسٹریٹجی تیار کی جا رہی ہے جی وہ یہ ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے مسلم لیگ نواز نے شرط رکھی تھی، پہلے چیئرمین سینٹ کو ہٹایا جائے، پیپلز پارٹی نے وہ تجویز کر دی مسترد۔ وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا،
صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ ہی رہیں گے۔ اگر آپ نے ان ہاؤس تبدیلی لانی ہے تو وہ پنجاب سے لے کے آئیں اور قومی اسمبلی میں لے کے آئیں، یعنی کہ وزیر اعظم کو ہٹائیں اور وزیر اعلیٰ کو ہٹائیں، جس کا کوئی فائدہ ہو چیئرمین سینٹ کی تبدیلی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا پہلے آپ ادھر آئیں۔ اس میں اب تجویز جو دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ ٹرائل کے طور پہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا کے دیکھتے ہیں، یا پھر اسپیکر کے خلاف، ان دونوں میں سے کسی ایک کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں، اور پتہ چل جائے گا کہ جناب سول ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پہ ہے یا نہیں ہے، اور کوئی کال آتی ہے یا نہیں آتی، یہ ہے ان کا خیال۔ تو یہ رسک لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ مسلم لیگ نواز ان ہاؤس تبدیلی کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ اگلا الیکشن لڑا جائے اور ان ہاؤس تبدیلی کے بجائے استعفے دیے جائیں قومی اسمبلی سے، پنجاب اسمبلی سے، سندھ اسمبلی سے، سندھ اسمبلی توڑ دی جائے، اور وہ اپنی پرانی بات پہ قائم ہے کہ استعفے دیے جائیں اور قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی، سندھ اسمبلی، جہاں جہاں اپوزیشن موجود ہے وہاں سے باہر آ جائیں اور نئے انتخابات پہ مجبور کر دیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتی، یہ بحث ابھی تک چل رہی ہے۔ دوسری جانب حکومت بھی انتخابات کی تیاری کر رہی ہے، اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اگلا فیز شروع کر دیا ہے، اور وہ اگلا فیز کیا ہے؟ پہلے تو ای وی ایم کی مخالفت کی جا رہی تھی، لیکن اب ایک تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ نئی ووٹر لسٹوں کی تیاری اپریل، اگلے سال کا جو اپریل ہے 13 اپریل وہ ڈیڈ لائن ہے کہ تب تک نئی انتخابی فہرستیں جو ہیں وہ تیار کر لی جائیں۔ اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 3 کمیٹیاں بنا دی ہیں۔ ان 3 کمیٹیوں کا کام کیا ہے؟ ان 3 کمیٹیوں کا کام ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے، اور آئندہ عام انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ کروانے کے لیے، اور اوورسیز پاکستانیوں نے اپنا ووٹ کا حق کیسے استعمال کرنا ہے اس کے لیے طریقہ کار وضع کیا جائے اور ان کو عملی شکل دی جائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 3 کمیٹیاں بنائی ہیں۔ اس پہ ایک کمیٹی جو ہے، ایک کمیٹی کیا کرے گی؟ پہلی کمیٹی تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لے گی، دوسری اس عمل کی مالی لاگت یعنی کہ سرمایہ کتنا چاہیے، اور تیسری جو کمیٹی ہے وہ کرے گی کہ اس میں مشکلات کیا آ سکتی ہیں، اور پھر موجودہ قوانین اور قواعد میں ترامیم کرنی پڑیں تو وہ بھی تجویز کرے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان، تاکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر عمل درآمد بھی ہو سکے، یعنی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے آئندہ انتخابات بھی یقینی بنائے جا سکیں، اور اس میں جو رکاوٹیں ہیں اب تک جو کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی ان رکاوٹوں کو دور کیسے کرنا ہے، تکنیکی رکاوٹیں ہیں، قانونی رکاوٹیں ہیں، مالی رکاوٹیں ہیں، اس کے لیے وہ تجاویز دے گی، ترامیم دے گی، اور اکارڈنگلی پھر وہ پارلیمان اس کو اوکے کرے گی، اور جب اوکے ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں کمیٹیوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ جو پہلی ہے، ایک ہے ای سی پی کے سیکرٹری کی سربراہی میں کمیٹی، اور اس میں ہے جی انتخابی ٹیکنالوجی کا جائزہ، عالمی معیار اور بہترین بین الاقوامی طریقوں کی نشاندہی کرے گی، دائرہ کار پالیسی کا تعین، مشین کی تیاری کی حکمت عملی، تکنیکی اور فنکشنل امتحانات، اور حتمی تصوراتی پیپر تیار کرنے کا مینڈیٹ حاصل ہے۔ تو یہ اس طریقے سے اس کا دوسری ایک اور ہے جی، وہ ہے پائلٹ ٹیسٹنگ اور اس کے طریقہ کار سے متعلق بھی تجاویز پیش کی جائیں گی، تاکہ اس سے پہلے یہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ استعمال ہو سکے، اور اس میں کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ اس کمیٹی کے فائدے اور نقصانات، اس الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، سوالات کہاں اٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اب ہونے جا رہی ہیں، اور یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی کچھ عرصہ پہلے یہ بات آئی تھی، تو اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا تھا ذرا فی الحال وہ کچھ نہیں بتا سکتے، لیکن اب جناب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا ہے اوورسیز پاکستانیز کا معاملہ، یہ بھی ہو رہا ہے۔ پھر ایک اور بات بھی کی گئی ہے، اور وہ ہے جی کہ پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، اور
وفاقی کابینہ نے بھی اجازت دے دی ہے، منظوری دے دی ہے، اور پنجاب کابینہ نئے بلدیاتی نظام کے لیے مسودہ قانون کی منظوری دی ہے، اور اس کے لیے اب نئے بلدیاتی انتخابات کی طرف بھی بڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ پھر آزاد کشمیر نے بھی وفاقی حکومت، پاکستان کی جو وفاقی حکومت اس کے نقش قدم پر چل کے وہ ایک اور کام کیا ہے، اور آزاد کشمیر کابینہ نے بھی بیرون ملک مقیم کشمیریوں کو ووٹ کا حق دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے لیے وہ قانون میں ترامیم کریں گے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ آزاد کشمیر کے بھی جو آئندہ انتخابات ہوں گے اس میں بیرون ملک مقیم پاکستانی یعنی کہ کشمیری پاکستانی جو ہیں وہ ووٹ کا حق استعمال کر سکیں گے۔ تو یہ اب تک کی اطلاعات ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔